अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेज़बान मलिया हाशमी। वेलकम टू पब्लिक एक्सक्लूसिव। जी नाज़रीन, इस वक्त बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। एक तरफ वो अपोजिशन जो कि इमरान खान को तख्त से गिराने के लिए निकली थी, उनके अपने ही बयानिए में काफ़ी दरारें पैदा हो चुकी हैं। हमने हाल ही में बिलावल को सुना कि उन्होंने इंदिया दिया कि भाई उन्हें तो अब इस्टेब्लिशमेंट और वो इदारे जिन पर फजलुर रहमान साहब और मरियम और नवाज शरीफ साहब बार बार एतराज़ करते हैं, अब पीपल्स पार्टी को तो इदारों से कोई एतराज नहीं रहा। लेट्स वॉच। जी, सो फॉर नाउ बिलावल को ये लगता है कि इदारे न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं। वैसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब जब किसी की फतह होती है उसको इदारे न्यूट्रल लगते हैं, लेकिन जैसे ही शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो इदारे बेचारे उनकी शामत आ जाती है। अभी हमने देखा कि 19 जनवरी 2021 को इलेक्शन कमीशन के बाहर फजलुर रहमान साहब और जो नून लीग की क़यादत थी जिसको मरियम ने लीड किया, उन्होंने बहुत ज़ोरों शोर से तकारीर की और इलेक्शन कमीशन को उनके फ़राइज़ की याद दहानी करवाई और बल्कि धमकाया भी थोड़ा बहुत। ज़रा देखिए मरियम साहिबा ने क्या कहा था इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होकर। जी, जवाब तो ईसीपी को देना पड़ेगा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वही इलेक्शन कमीशन जिस वक्त परवेज रशीद साहब को नाअहल करता है तो इलेक्शन कमीशन इनको लगता है कि न्यूट्रल नहीं है। ये बड़ा अनफेयर प्ले हो गया है। मरियम साहिबा ने ट्वीट की कि फिक्स्ड मैच, ये दो अल्फाज की इनकी ट्वीट थी परवेज रशीद साहब के नाअहल होने पर। यानी इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा कि ये तो मुतनाज़ा हो गया है, जबकि माजी में भी अभी आपने देख लिया, ये रीसेंट पास्ट की बात है, जनवरी का क्लिप है जो हमने आपको दिखाया कि इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होकर किस धौंस का मुजाहिरा किया जा रहा था। लेकिन आज वो कहती हैं कि ये जो डस्का में पूरे हल्के में इलेक्शन दोबारा से करवाने का जो फैसला किया है इलेक्शन कमीशन ने, ये बड़ा खुशाइन फैसला है। अगरचे नून लीग की अपनी कैंडिडेट नौशीन इफ्तिखार ने महज 23 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोल मांगा था, यानी उन्होंने कहा कि ये 23 पोलिंग स्टेशंस हैं जिनमें दोबारा से इंतखाबात करवा लिए जाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल अपना फैसला सुनाया कि पूरे हल्के में ही दोबारा इलेक्शन हो जाए। लेकिन चूंकि वो सीट नून लीग हारी है, लिहाजा वो कहती हैं कि भाई ये तो ठीक फैसला हो गया है कि दोबारा इंतखाब किया जाए। इसी तरह हम हुकूमती क्वार्टर्स में देखते हैं कि उस्मान डार साहब ने ट्वीट की थी कि इलेक्शन कमीशन जो फैसला भी करेगा हम मनोअन उसको कबूल करेंगे। लेकिन आज जब इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की तवक्कुआत के बरक्स नून लीग की कैंडिडेट की मांगे गए 23 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोल की बजाय पूरे हल्के में रीपोलिंग ऑर्डर कर दी, तो आज उनके कैंडिडेट NA-75 से जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं अली मली, वो चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करने के लिए। सो बयानात कुछ होते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें कुछ होती हैं। आज के मेहमानों से हम इस चीज़ पर सैर हासिल गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और कोई नतीजा भी अखज़ करने की कोशिश करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये सारी सियासी जमातें जिस वक्त इनका जी चाहता है मिल बैठ जाते हैं, सुलह कर लेते हैं आपस में। कुछ फैसलों पर ऐसा ज़बरदस्त कंसेंसस होता है कि अवाम दम बखुद रह जाती है, लेकिन जहाँ पर लड़ाई लड़नी है वहाँ पर फिर ये अवाम की भी नहीं सुनते। अब आप आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की मिसाल ले लें। इमरान खान को 172 वोट पड़ते हैं, जबकि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर 315 वोट पड़ जाते हैं इत्तफाक से। और उसके बाद अभी हालिया पंजाब में सेनेट इलेक्शंस में हमने देखा कि इलेक्शन की नौबत ही नहीं आई। 5 सीट्स मिल गई पीटीआई को, 5 मिल गई नून लीग को, 1 मिल गई PMLQ के कामिल अली आगा साहब को। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही एस्टीम्ड पैनल। एक तो नून लीग से हमारे साथ सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और अब से थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। गुफ्तगू का आगाज हम मुसद्दिक मलिक साहब से करते हैं। सेनेटर साहब एक ही है, वैसे तुसी लड़ते रहंदे हो, इत्थे तुसी सुलह कर ली है पंजाब विच। हमारे पास तो 3 ही सीट्स थी, हमारे पास जितने नंबर्स हैं प्रोविंशियल असेंबली के, ठीक है, उस हिसाब से हमारे पास 3 जनरल सीट्स हम जीत सकते थे, और उसके अलावा मेरे ख्याल में हमारे पास 20 या 22 वोट थे, 22 वोट थे गालिबन। और हमारे पास 1 सीट उसकी थी टेक्नोक्रेट की और 1 सीट थी ख़वातीन की, और यही हमारी सीट्स बनती थी। ठीक है, हम मोबिलाइजेशन हमने की भी, हम मोबिलाइजेशन कर भी रहे थे, लेकिन हमें यही पता था कि हमारे आखिर में रिज़ल्ट जो है वो यही निकलेगा। सो हमारे जो एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट जो थे, जो 22 वोट के साथ शुरू
جنہوں نے کیا تھا یہ سیاسی, ان کو ہم نے وڈرا کیا. سو دیٹ از ہاؤ اٹ. لیکن وڈرا تو کیا نا, مطلب پی ٹی آئی نے نون لیگ کے مقابلے میں بٹھا دیا بندہ, نون لیگ نے پی ٹی آئی کے مقابلے میں بٹھا دیا. پنجاب کے اندر ایک یونیک سچویشن یہ تھی کہ اسٹیل میٹ ہوا تھا, تو نہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہم اگلی ایک اور ایکسٹرا سیٹ کیسے جیتیں گے, اور نہ پی ٹی آئی کو نظر آ رہا تھا کہ ایک ایکسٹرا سیٹ وہ کیسے جیتیں گے. لیکن یہ کسی حد تک میں آپ کی بات سے متفق ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں. میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ جیتیں یا ہاریں, لیکن یہ عمل جاری رہنا چاہیے. تو اگر یہ میرے ذاتی نقطۂ نظر سے, اگرچہ جو اس کی آؤٹ کم نکلی ہے وہ ایک اچھی آؤٹ کم نکلی ہے کہ کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی, اور وہ جو الزامات, جو بہت سی باتیں جو سپریم کورٹ کے اندر ہو رہی تھیں کہ یہ جناب ہر جگہ پہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اور ہر جگہ پہ صرف چوری چکاری ہو رہی, کیا چوری چکاری رک سکتی ہے؟ تو ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو رسپانسبلٹی دکھائی ساری. ہاں, یہ میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں کہ ایک طرح سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کا کسی بات کے اوپر کوئی ایگریمنٹ ہے بھی تو وہ اسی بات پہ ہے کہ اس کھیل کو آگے نہ بڑھایا جائے پنجاب میں, جس میں اسٹیل میٹ نظر آ رہی تھی. اگر آپ مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھیں تو میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ لیکن پھر بھی اس کھیل کو پین آؤٹ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ایک سیاسی عمل ہے, اور اس کے اندر میں نہیں اس بلاک کو اس بات پہ بلیو کرتا کہ آپ سیاست کریں کنسنسس کے ذریعے, کیونکہ سیاست کا کام جو ہے وہ کنسنسس ہے نہیں. ایک طرح سے کنسنسس ہے, ایک طرف سے پبلک انٹرسٹ میں ہم نے اپنا مقدمہ بڑھانا ہے, پبلک انٹرسٹ کے اندر حکومت نے اپنا مقدمہ بڑھانا ہے. یہ بڑا سیانہ کنسنسس ہے, جب دل چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے, اور جب دل چاہتا ہے تو پھر لڑائیاں چلتی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, اور دل اسی وقت چاہتا ہے, دل اسی وقت فائدہ ہے. ایک طرف سے فائدہ ہے, دوسری طرف سے جب کسی کے پاس دونوں پارٹیز کو نظر آئے کہ یہ ایک سٹیل میٹ سچویشن ہے, اس میں ڈگری آف فریڈم آپ کے پاس ہے نہیں. مجھے یقین ہے کہ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم ایک اور سیٹ لے سکتے ہیں تو ہم لیتے, اور اگر پی ٹی آئی کو یہ یقین ہو جاتا کہ وہ لے سکتے ہیں تو وہ لے جاتے. چلیں, یہ تو پھر اگر ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں. مریم صاحبہ سے کل جس رپورٹر نے استفسار کیا اس حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ مت ہی پوچھیں تو بہتر ہے. میں چپ ہی ہوں اس پہ. میں نے بھی تقریباً آپ کو کہا تو یہی ہے. میں نے آپ کو کہا, جی نہیں, میں نے آپ کو کہا ہے کہ میری ذاتی رائے, میں نے پارٹی نے جو کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا, عوام کے سامنے بھی رکھ دیا, اور میں نے اپنی ذاتی رائے یہ دی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ کے اوپر عوامی مفاد میں پچ بیٹل ہونی چاہیے, مگر پچ بیٹل ذاتیات پہ نہیں ہونی چاہیے. پچ بیٹل صرف آپ کو عوامی امور کے اوپر عوامی فائدے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں فون لائن پر جوائن کر چکے ہیں منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. کیا کیجئے, آپ کے منہ سے انفارمیشن نکلا, جی منہ سے بار بار انفارمیشن منسٹر ہی نکلتا ہے, اور کبھی کبھی یہ آپ کی اور میری متفقہ دعا بھی ہے. اور نہیں, میری دعا تو اس سے بھی زیادہ ہے کہ کاش سی ایم پنجاب ہوتے فواد چودھری, تو ہم دیکھتے کہ وہ مسائل جو آج بہت سے ایسے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, کمیونیکیشن کا بہت سا گیپ ہے, بہت سی ایسی چیزیں جو آج ہمیں نہیں نظر آتی. اگر فواد چودھری صاحب ہوتے, آپ لوگوں کو ویسے بڑا ٹف ٹائم ملنا تھا پنجاب میں نون لیگ کو. جی میں یہ آپ کی بات سے متفق ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب نے سب سے زیادہ جو ہمیں ایفیکٹیو جو ریزسٹنس دی ہے آف آل دا ٹائمز, میرے خیال میں فواد چودھری صاحب. ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم اپنی دلی خواہشات, نیک خواہشات کا اظہار کر رہے تھے آپ کے حوالے سے کہ میرے منہ سے بار بار انفارمیشن منسٹر ہی نکلتا ہے. آپ نے بڑے زبردست طریقے سے جس پورٹ فولیو کو بھی آپ کو تھمایا گیا, آپ نے بڑا اچھا کردار ادا کیا. فواد چودھری صاحب, ہم نے آج اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کیا ہے, میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیا آپ لوگ ویسے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں, لیکن پنجاب میں سینٹ میں ایسی صلح صفائی ہے کہ مطلب فرشتے بھی شرمائیں. دیکھیں, یہ ابھی جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے نا, یہ بالکل درست بات کر رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا زمانے میں کہ بادشاہ آتے تھے, وہ دوسرے بادشاہ کا گلا کاٹتے تھے, اس کے ساری جو حمایتی ہوتے تھے ان کے گلے کاٹتے تھے, اور اس کے بعد وہ حکومت کرتے تھے. پھر دنیا میں ترقی ہو گئی اور ہم نے ایک ماڈل بنایا جمہوریت کا, اور جمہوریت میں ہم نے دیکھا کہ کیسے اکثریت کا فیصلہ تسلیم کیا جاتا ہے. پھر آگے اور ترقی ہوئی اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, صرف اکثریت کا فیصلہ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے, ایسا اکثریت کا فیصلوں کو لمٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ اقلیت کے یا جو کم تعداد میں لوگ ہیں ان کے رائٹس کو بھی پریزرو کیا جائے, کہ ان کے رائٹس کو بھی ہم پریزرو کر سکیں. ہم نے پھر پارلیمانی جمہوریت اور جو صدارتی جمہوریت ہے وہ لے کے آئے. اب دیکھو, یہ جو سسٹم ہے نا ہمارا, اس میں حکومت اور اپوزیشن بالکل ایک دوسرے سے رس کے نہیں رہ سکتے. اس سسٹم کی جو بنیاد ہے وہ اسی بات کے اوپر ہے کہ
کہیں پر حکومت اور اپوزیشن میں سخت تفادت ہوگی، وہ آپس میں فرق کریں گے، آپس میں لڑیں گے، لیکن ایک لمٹ سے آگے وہ سارے اپنی اپنی جو پوزیشن ہے اس پہ کمپرومائز کریں گے اور آپس میں ملیں گے، اور اس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ جو پنجاب میں ہوا ہے یہ بہت ہی خوش آئند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ تعداد کے اوپر جائیں، ایگزیکٹلی یہی نمبر تھا سیٹوں کا جو کہ پارٹیز کا رائٹ بنتا تھا، اور پارٹیز نے اس کے اوپر کیا۔ بالکل ٹھیک۔ اگر یہی سارا فارمولا باقی تینوں صوبوں میں بھی لگنا چاہیے، اور جو انفارچونیٹلی جو سندھ میں اسپیشلی جو پیپلز پارٹی ایک سیٹ اپنے حق سے زیادہ لینے کے لیے کوشش کر رہی ہے، ایکچولی تو وہ غیر جمہوری بات ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے کہ سندھ میں پنجاب کے فارمولے کے اوپر عمل کرے، اور خیبر پختونخوا میں بھی جو پی ڈی ایم ہے اس کو چاہیے کہ وہ پنجاب کے فارمولے کے اوپر عمل کرے، اور جس کا جتنا رائٹ بنتا ہے پارٹی پوزیشن کے مطابق اس پارٹی کو اتنی نشستیں۔ چلیں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں اس میں کچھ جی پلیز آپ ایڈ کر لیں، پھر ہم ذرا ڈسکا کے بکسے کی بھی بات کریں گے کہ بکسے کتنے گئے۔ ایک تو فواد بھائی، یہ جس طرح آپ نے اس مقدمے کی پیروی کی ہے، کہیں اس ڈیل ویل کے پیچھے آپ تو نہیں ہیں؟ ویسے تو آپ وکیل ہیں، ہر مقدمے کی کر سکتے ہیں بڑی افیکٹو پیروی، لیکن مجھے کچھ شک سا پڑا ہے ایک دم جو آپ نے یہ جس طریقہ کار سے یہ پیروی کی۔ تھوڑا بہت میرا رول ہوتا ہی ہے۔ جی ہاں جی ہاں، مجھے لگ رہا ہے کچھ اس دفعہ بڑا تھا، کچھ سننے میں بھی آ رہا ہے، کوئی ایسی آ رہی ہیں خبریں ہوا میں۔ لیکن میں جیسے میں نے کہا کہ یہ بات میں مانتا ہوں یہ خوش آئند چیز ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ اس سے اختلاف رکھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں الیکشن ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس 22 ووٹ ہیں، ہمیں 22 پڑھیں، 28 پڑھیں، 30 پڑھیں، ان کو 20 پڑھیں، 28 پڑھیں، 26 پڑھیں۔ تو آپ نے لیکن اپنا کینڈیڈیٹ کیوں؟ جی میں نے آپ کو بتایا وہ اسی وجہ سے کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ میں بہت زیادہ عوام کے اندر بھی یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ سوائے ہارس ٹریڈنگ کے اور پیسوں کے کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے۔ سو آئی تھنک چلیں، اگر آپ نے ایک طرح سے سپریم کورٹ کو بھی دکھانا تھا کہ ایسا نہیں ہے، اور متناسب ریپرزنٹیشن کے ذریعے کوئی اس میں فار ایگزامپل پنجاب کے اندر اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے۔ لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آئین میں نہیں لکھا، یا تو آئین کے اندر تبدیلی کریں، جو یہ میرا خیال ہے کہ فواد صاحب کے ساتھ اتفاق ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹیوں میں جانا چاہیے۔ اس میں مشورہ مانگا ہے نا سپریم کورٹ سے۔ نہیں، میں کچھ اور بات نہیں، وہ آپ کنٹروورشل اس کو کر رہی ہیں، میں آ جاتا ہوں۔ نہیں آئی وڈ ڈو کنٹروورشل تھنگ ایز ویل، لیکن پہلے یہ سن لیں۔ الزام نہیں الزام، ہاں آپ کا میزبان پہ تو الزام لگایا جا سکتا، مہمان پہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جی تو ایک تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی آئین میں ہونی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ فواد اور میں اس بات پہ اتفاق کریں گے کہ کمیٹیوں میں لے دے ہونی چاہیے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے، 6-8 مہینے کا وقت ملنا چاہیے آئینی ترمیم اگر کرنی ہے، اور پھر فیصلہ ہو۔ دوسری جو آپ نے بات کی، جہاں کنٹروورشل جو بات ہے، ادھر ہمارا اتفاق نہیں ہوگا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے یہ آرڈیننس لا کے اور سپریم کورٹ کے پاس جا کے ایک طرح سے پرانی روایات جو آمرانہ دور کی ہوا کرتی تھیں کہ آپ ایل ایف او لے لیں، جو چیز آئین میں نہیں درج اس میں عدالتی فیصلہ آپ ایک کروا لیں۔ نہیں فیصلہ تو نہیں نا، وہ تو مشورہ ہے۔ دیکھیے کوشش، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوشش کیا کی جا رہی ہے، اس کا سٹرکچر کیا ہے۔ مجھے تو ویسے ہی یقین ہے، وجہ تو اپنا کے پی میں آپ کے سامنے آئی گئی ہے کہ پہلے خان صاحب گئے ہیں تو 20 لوگ نہیں آئے، پھر عشائیہ دیا ہے تو پھر ایم پی اے نہیں آئے۔ لیکن اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو 20 لوگ نکالے بھی تو ہیں نا خان صاحب نے۔ آپ لوگ تو یہی ڈھونڈتے رہ گئے کہ 64 میں سے جو 14 سینیٹر ہمارے ٹوٹے صادق سنجرانی کی دفعہ، وہ کدھر گئے؟ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن پھر اس دفعہ جو وہ نہیں آ رہے، یہ وہ لوگ تو نہیں ہیں جو ابھی 20 سننے کی کوشش، سمجھنے کی کوشش کرے، جو 20 نہیں آئے یہ وہ والے لوگ تو نہیں تھے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ابھی اسمبلیوں میں بیٹھے۔ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی۔ فواد چودھری صاحب، بریک کے بعد ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ڈسکا کے بکسے کدھر گئے، اور آپ لوگ تو نظام بہتر کرنے کے لیے آئے تھے، تو ماضی میں حمزہ شہباز دورے کیا کرتے تھے اسی طرح حلقوں میں جا کے اور ایڈمنسٹریشن اور بیوروکریسی کو کنٹرول کرتے تھے۔ آج آپ کے وسیم اکرم پلس ہیں تو ان کے حوالے سے بھی یہی باتیں آ رہی ہیں، تو تبدیلی کہاں ہے؟ سی یو آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ فواد چودھری صاحب، آپ ہمیں بتائیے کہ یہ ڈسکا میں جو کچھ بھی ہوا، اب یہ الگ بات ہے کہ آپ کے کینڈیڈیٹ کے پاس ایک قانونی اختیار ہے، وہ اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں، سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں اس فیصلے کو، لیکن یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن کو کیوں نوبت آئی بیوروکریسی کو طلب کرنے کی؟ عثمان بزدار صاحب کدھر تھے؟ پنجاب کی انتظامیہ کدھر تھی؟
دیکھیں وہ تو جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے ظاہر ہے ان کا ایک آئینی اختیار ہے، اور الیکشن کمیشن کو ایک مضبوط ادارے کے طور کے اوپر دیکھنا جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ اگر ہم پاکستان میں اپنا سسٹمز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی پوزیشن اسرٹ کر رہا ہے اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ رول جو ہے وہ لے رہا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ ڈسکا میں کیا ہوا، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل جو پرابلم ہوا ہے کہ ہم یہ جو نیریٹو تھا حکومت کا، اپوزیشن کا، اس کو ہم نے اس طریقے سے شاید اس کو دفاع نہیں کر پائے۔ ادروائز دیکھیں ڈسکا سے 30 کلومیٹر دور ہے وزیر آباد، وہاں پر پی ایم ایل این جیتی ہے، وہاں کیوں دھاندلی نہیں ہوئی؟ نوشیرہ میں پی ایم ایل این جیتی ہے، وہاں دھاندلی کیوں نہیں ہوئی؟ 6 ایکچولی الیکشن ہوئے ہیں اور ڈسکا کے علاوہ ایک ہفتے میں 6 الیکشن جو ہے وہ پوزیشن دیتی ہے، وہاں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ جو ایک الیکشن حکومت جیتی ہے وہاں پہ جو ہے وہ سر پہ جو ہے وہ بازو رکھ لیا ہے اور چیخیں مار رہے ہیں کہ وہاں پہ دھاندلی ہوگی، دھاندلی ہوگی، دھاندلی ہوگی۔ اور یہ جو نیریٹو تھا میڈیا میں اور جو باقی جگہوں کے اوپر، اس کو ہم کاؤنٹر صحیح نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے آپ کا بھی یہ سوال آیا ہے۔ ادروائز تو دیکھیے بڑی سمپل بات تھی، اگر ہم ڈسکا میں ان کو اس طرح سے الیکشن ہرا سکتے تھے تو وزیر آباد میں بھی ہرا سکتے تھے، نوشیرہ میں بھی ہرا سکتے تھے۔ اور 2016 میں جب میں الیکشن لڑ رہا تھا ضمنی، یہ تو پہلی بار ہوا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں، ضمنی الیکشن۔ ادروائز تو پیپلز پارٹی اور نون کے دور میں تو لوگ کہتے تھے ضمنی الیکشن لڑنے کا کیا فائدہ ہے، وہ تو حکومت نہیں جیتنا ہے، اور انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا تھا۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ ہماری حکومت کا تو یہ کریڈٹ ہے کہ ہم نے ایک ٹرانسپیرنٹ ضمنی الیکشنوں کی بنیاد رکھی ہے اور اس کو آگے جانا چاہیے۔ ہاں یہ جو بھی فیصلہ الیکشن کمیشن کا آیا ہے اس کا جو بھی کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ امپلیمنٹ ہوگا۔ تو یہاں پر اپوزیشن کا یہ استدلال ہے نا کہ آپ لوگوں کی مقبولیت عوام میں اتنی کم ہو گئی ہے کہ آپ لوگ ہار گئے ہیں ضمنی انتخابات، ورنہ آپ لوگ جیت جاتے۔ اس میں آپ کا کیا کمال ہے کہ آپ لوگوں نے وہ دھاندلی نہیں کی، آپ کو ویسے ہی ووٹ نہیں پڑا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو ضمنی الیکشن تھے نا، جب لیٹ سے 2018 میں ہو رہے تھے، پی ایم ایل این اس وقت بہت ان پاپولر تھی اور پیناما جو ہے وہ بڑے عروج پہ چل رہا تھا 2017-18 وہ میں۔ ماشاءاللہ آپ کا بھی اس میں بڑا کردار تھا، آپ نے وکھرا بدنام کیا تھا، مطلب پورا۔ ہاں اس وقت جو بھی الیکشن ہوتا تھا اس میں دھاندلی کی انتہا ہوتی تھی، اور یہ پھر بھی پاپولیرٹی کانٹیسٹ کا نہیں ہے، یہ تو خیر سارے الیکشن پہلے بھی جو سیٹیں تھیں وہ اپوزیشن کی تھیں، لیٹ سے وہ جیت گئے نوشیرہ کے علاوہ۔ باقی جو چیزیں ہیں کہ اس میں کون اپنا پاپولیرٹی کا کیا ہے، وہ تو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں۔ ٹھیک ہے مصدق صاحب، آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ میں 2-3 چیزیں پیش کروں گا۔ ایک تو آپ نے کیا ہی ڈالی ہے، بڑی دیر سے کہہ رہے تھے کہ اگرچہ آپ ووٹ کے ذریعے نہیں آئے مگر ووٹر جو ہے وہ میٹر کرتا ہے، اور جس طرح کی مہنگائی، کمر توڑ مہنگائی آپ لے کر آئے ہیں، کوئی آٹا نہیں خرید سکتا، کوئی بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتا، کوئی بجلی کا بل نہیں دے سکتا، کوئی گیس کا بل نہیں دے سکتا، کوئی ماں باپ کے لیے دوائیں نہیں لا سکتا، ہسپتالوں میں جو مفت دوائیں ملتی تھی وہ بند ہو گئیں، جو ڈائلسس مفت ہوتا تھا یا 1000 میں ہوتا تھا وہ 12000 کا ہو گیا ہے، جس کے ماں باپ کو 3 ڈائلسس چاہیے وہ کیا کریں، مر جائیں۔ اور ہم یہ کہہ رہے تھے آپ سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 7 ضمنی انتخابات میں سے آپ ایک جیتے، وہ بھی کرم کے اندر، اور باقی سارے آپ انتخابات ہار گئے۔ اس سے آپ کو ایک سگنل ملنا چاہیے کہ عوام کا رد عمل آپ کی پالیسیز کو پر کیا ہے۔ آپ نے جو آئی ایم ایف کی آپ پالیسیز لے کر آئے ہیں، جس طرح آپ نے آئی ایم ایف کا ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح نیگوشیٹ کیا ہے کانٹریکٹ کے، اس طرف بھی آئی ایم ایف بیٹھی ہوئی، اس طرف بھی آئی ایم ایف بیٹھی ہوئی، درمیان میں ایک ورلڈ بینک بیٹھا ہوا، یار ایسے تو نہیں ہوتا۔ اور آپ نے اپنا سیکٹری کمرے سے نکال دیا، ڈاگا صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس سے انسٹرکشن کے بعد کمرے سے باہر نکال دیا گیا اس نیگوشیشن میں، اور انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی، ایک آنریبل چیز کی انہوں نے۔ لیکن یہ کوئی طریقہ کار ملک چلانے کا تو نہیں ہے۔ اب جو اصل میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اب میرے بھائی نے کیا بات کی، انہوں نے بات کی ہمارا کریڈٹ یہ ہے کہ ہم ٹرانسپیرنٹلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، یہ کہہ رہے ہیں وہ کہ یہ ہمارا کریڈٹ ہے۔ صاحب آپ نے یہ کہا ہے؟ تقریباً یہ کہا ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، ذرا مجھے 1 منٹ، اگر ڈاکٹر صاحب تو یہ شوق ہے اپنی بات دوسروں کو آپ اجازت دیں گے تو میں بات مکمل کروں گا، ویسے تو آپ نے مجھے انٹیمیڈیٹ کر دی ہے لیکن اس کے باوجود میں بات مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد ہم پھر چودھری صاحب کو موقع دیں گے کہ وہ سوال پیش کریں، وہ تو مجھے روکیں گے تو میں راستے میں بھی رک جاؤں گا، اور اس کے بعد پھر آپ کو بھی موقع پیش کیا جائے گا اگر آپ اجازت دیں گے۔ نہیں پوری اجازت ہے، پروگرام آپ کا ہے۔ جی
تو بات یہ ہے کہ جو ٹرانسپیرنٹلی یہ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے یہ کبھی ایسا نہیں ہوا. اس سے پہلے کہ ڈبے ہو جاتے, ڈبے والے نہیں غائب ہوا کرتے تھے. یعنی آپ نے کمال فوگ کی کہ وہ بندے, وہ مغرب میں کہا جاتا تھا نا کہ بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ مغرب کے بعد باہر نہ نکلنا, نکلو گے تو جن اٹھا کے لے جائیں گے. وہی ہوا. ان نامراد 20 لوگوں نے بات نہیں سنی, مغرب کے بعد ڈبے لے کے باہر نکلے اور بھگ سے خلا میں اڑ گئے. اچھا جی, فجر کے بعد پھر لوگوں نے جب باجماعت دعائیں مانگی کہ یا اللہ ان کو واپس کر یا غارت کر, وہ جن کو پتہ چلے کون تھے؟ میں جی ہاں بالکل چل گیا نا. ساری رات فون کرتا رہا الیکشن کمیشن آف پاکستان. آپ ان کا وہ دیکھ لیں, چیف سیکرٹری نے بھی نہیں اٹھایا, ڈی ایس پی بھی نہیں اٹھایا. اچھا پہلی بات تو یہ کہ یہ جو لوگ ہیں ایک ہی وقت میں 20 کے ٹیلی فون کی بیٹری ختم ہو گئی فوگ کی وجہ سے. پہلے تو فوگ کی وجہ سے راستہ نہیں ملا, گم گئے. پھر فوگ کی وجہ سے فون بند ہو گئے. پھر فوگ کی وجہ سے نہ صرف ان کے فون بند ہوئے, ڈی ایس پی کا, ایس پی کا, آئی جی کا, چیف سیکرٹری کا, سب کے فون بند ہو گئے. کسی پہ تو ہم وسیم اکرم پلس کے حوالے سے سوال کرتے ہیں. 3 بجے تہجد کے وقت کوئی چیف سیکرٹری نے ایک فون سنا, ایک وقت تو کوئی ہوتے ہیں رات کے بھی وقت ہوتے, مگر اس کے بعد انہوں نے بھی کہا کہ جب تک فجر کی باجماعت دعا نہیں ہوگی میں فون نہیں سنوں گا. یہاں تک صرف بات نہیں تھی. ایک ڈی ایس پی صاحب ذوالفقار علی بڑے مشہور ہوئے, کیا نام ہے ان کا؟ ذوالفقار علی ورک. جی پہلے الیکشن کمیشن نے لیٹر لکھا اس کو ریموو کریں, یہ دھاندلی کر, نہیں کیا ریموو. پھر انہوں نے آئی جی کو دوبارہ لیٹر لکھا اس کو ریموو کریں. پھر انہوں نے تھریٹ کیا کہ آپ اس کو فوری طور پہ ریموو کریں ورنہ, تو اس کو ریموو کر دیا. اس کو ریموو کر کے ذوالفقار ورک کو ایک نیا نام دیا گیا, ذوالفقار علی. اور پورے الیکشن کا جو طریقہ کار اور اس کی سیکیورٹی تھی وہ ذوالفقار ورک سے لے کے اس کا نام بدل کے ذوالفقار علی کو دے دی گئیں. بالکل. آپ مجھے بتائیں اس طرح کی یہ تو بڑی عجیب سی کویشنبل سی بات ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں, اب میرے بھائی نے کہا کہ ہمارے دور میں مورل سپیریورٹی کس خوشی میں آپ لوگ جھاڑتے ہیں بھائی؟ مورل کو چھوڑ دیں. آج جو حمزہ صاحب 20 مہینے بعد رہا ہوئے ہیں وہ پورے پنجاب میں 2013 سے 18 تک ہولڈ تھا ان کا بیوروکریسی پہ, نہیں تھا؟ ہولڈ کا مطلب یہ تو نہیں ہے جو یہ ہو رہا ہے, ہولڈ ضرور ہوگا. آپ یہ بھی اگر الیکشن ان کو تو ہم سوال کرتے ہیں, ان سے تو غلط کام بھی صحیح طرح غلط نہیں ہوا نا اگر انہوں نے کیا ہے. نہیں جو باقی کام کرتے ہیں وہ اس پہ آج پروگرام نہیں ہے تو میں بتاتا نہیں, لیکن الیکشن جیت کر آئیں, ووٹ کے ذریعے آئیں, 20 سال رہیں, 20 دفعہ الیکشن جیتے, مگر ڈبے اٹھا کے لوگوں کو غائب کر کے یہ کہتے ہیں جی ہمارے دور میں ادارے بہتر ہو گئے. وہ ادارہ جس میں ڈی ایس پی کام کرتا ہے وہ بہتر ہو گیا؟ نہیں, تو الیکشن کمیشن کی کبھی اتنی جرت تو نہیں تھی کہ وہ 4 حلقوں کا عمران خان کہتے رہے کہ کھولیں. کیوں فواد چودھری صاحب, کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ الیکشن کمیشن آپ کے دور میں کس طرح بہتر ہوا ہے؟ اور تھوڑا سا پنجاب حکومت کا بھی بتائیں, جو اب آپ کو ساری باتیں سننی پڑ رہی ہیں. باتیں تو ہم سنائیں گے پھر آپ کی جو نااہلی ہے. نہیں, چیف منسٹر صاحب کے, اگر چیف منسٹر صاحب کوئی زیادہ ایفیکٹو آدمی ہوتے جن کا آپ اندیا دے چکی ہیں تو شاید ایسا نہ ہوتا. ہاں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی ساری باتیں کی ہیں نا کہ یہ ہوتا تھا اور یہ کبھی نہیں ہوا. یہ انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحب ہیں, زبیر صاحب ہیں, مریم ہیں, یہ سارے بڑے سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں. انہوں نے کبھی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے وہ دور دیکھا ہی نہیں ہوا کہ اس دور میں کیا ہوتا تھا. جب میں 2016 میں ضمنی الیکشن لڑ رہا تھا, میرے خلاف تمام جلسے میرا ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او ارینج کرواتے تھے. ہمارے جو ایم این اے کے کینڈیڈیٹ تھے جو ہمارے پی ایم ایل این کے, ان کو کرسیاں, کھانا, ہر چیز جو ہے وہ ضلع انتظامیہ دیا کرتی تھی. یہ تو پورا جو 1990 کا جو الیکشن ہوا اس میں تو انہوں نے یہ کیا کہ تمام جو پیسے خرچ ہوئے وہ بھی ان کو جو ہے وہ ریاست کے خزانے سے پی ایم ایل این کو دے دیے گئے کہ پیسے آپ لگا لیں اور الیکشن جیت جائے. یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں ایک پولنگ اسٹیشن کے اوپر یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اور وہ بھی میں نے آپ کو کہا کہ میں اس لیے نہیں مانتا کہ اگر یہ یہاں پہ ڈسکا میں ہوا ہے تو وزیر آباد میں کیوں نہیں ہوا؟ وہ 30 کلومیٹر دور تھا, وہاں پہ بھی ہو جاتا. 4,000 ووٹ کا فرق تھا. تیسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کا جو گلہ ہے, جو الیکشن کمیشن کو غصہ ہے کہ ہم فون کر رہے تھے, وہ چیف سیکرٹری آئی جی فون نہیں سن رہا تھا, تو میرا خیال ہے چیف سیکرٹری اور آئی جی نے ذرا چیف الیکشن کمشنر کو ہلکا لے لیا. انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا وزیر ہی ہے, کیا ضرورت ہے بات سننے کی. تو اس چکر میں جو ہے وہ انہوں نے اس کو ہلکا لے لیا. ادروائز وہ ٹھیک ہے, ان کو جو ہے وہ کارروائی ان کے خلاف جو ہو رہی ہے وہ بالکل صحیح ہو رہی ہے, اور جو بھی الیکشن کمیشن اس کے میں فیصلہ کرے وہ بالکل ٹھیک ہے.
अच्छा फवाद चौधरी साहब, आपसे अब एक और बड़ा अहम सवाल करते हैं, क्योंकि अभी आप पैनमा का जिक्र कर रहे थे और पैनमा में ज़ाहिर है आपका बड़ा कलीदी किरदार रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। हमें ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब अब वापस आप कैसे उनको ला रहे हैं? ये सवाल अब इनसे तो हमने पूछना छोड़ दिया कि मियाँ साहब वापस कब आएंगे। हम आपसे ये सवाल पूछते हैं कि मियाँ साहब कैसे वापस आएंगे, कब आएंगे, और मरियम साहिबा अब किसकी तीमारदारी कर रही हैं? वो तो तीमारदारी का कहकर आई थी कि वालिद साहब की तीमारदारी के लिए मुझे बेल चाहिए। देखिए, ये सवाल तो जाहिर है अब आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री से पूछना चाहिए। और जब भेज रहे थे, मेरा मौक़िफ़ तो आपको उस वक्त भी पता है कि मैंने कहा था कि उनको बाहर नहीं भेजना चाहिए। और अब अगर वापस नहीं ला पा रहे तो ये इंटीरियर मिनिस्ट्री की नाकामी है, और डेफिनेटली उनको जो है वो वापस लेके आना चाहिए, क्योंकि वादा तो किया था शहबाज शरीफ साहब ने और लाहौर हाई कोर्ट ने उनके एफिडेविट के ऊपर उनको बाहर जाने दिया था। अब या तो ये अदालत की जिम्मेदारी है जिसने उनको इस गारंटी के ऊपर बाहर जाने दिया था, या फिर ये अगर आप हुकूमत का कहती हैं तो फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है कि वो उनको बहरहाल वापस लेके आए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो अब आज नया हम आजकल में फॉर्मूला सुन रहे हैं जी कि नून लीग का टिकट दे दें तो हम गिलानी साहब को वोट करेंगे, पीटीआई के कैंडिडेट्स, पीटीआई के जो सिटिंग एमएनएज हैं उनकी जानिब से यूसुफ रजा गिलानी साहब को बकौल गिलानी साहब ये ऑफर्स आ रही हैं, तो फवाद साहब कैसे देखते हैं आप इस ऑफर को? सबसे पहले तो ये है, वो कल असद उमर साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की कि आप देखिए कि हालत पीपल्स पार्टी की ये हो गई है कि अफवाह भी फैलानी है कि टिकट दे रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी को ये अफवाह फैलानी पड़ रही है कि देखिए हमारी नून लीग से बात हो गई है, वो आपको टिकट देंगे। यानी उनको पता है कि अगर हम ये कहेंगे कि पीपल्स पार्टी का टिकट देंगे तो लोग तो हंसेंगे, तो इसलिए पंजाब के एमएनएज को उनको ये कहना पड़ रहा है कि जी हमने मरियम बीबी से बात कर ली है, वो आपको टिकट देंगे। तो इससे ही आप अंदाजा लगा लेंगे पीपल्स पार्टी की हालात और क्रेडिबिलिटी जो है वो इस वक्त क्या है। दूसरी बात यह थी कि कोई किसी ने वोट जो है वो पार्टी लाइन से अलहदा नहीं देना, और इस वक्त हमारा 13-14 वोटों का फर्क है, वो इंशाल्लाह बरकरार रहेगा। हफीज सेफ जो है वो आराम से सेनेटर जो है वो इलेक्ट हो जाए। अच्छा जी, ये तो बहुत कॉन्फिडेंट है। अच्छा, मैं डस्का के हवाले से एक क्विक क्वेश्चन आपसे करके फिर सेनेट की तरफ आना चाहूँगी आपके साथ। सेनेटर साहब, मुझे ये बताएं कि एहसन इकबाल साहब ने बहुत फ़ख्र से एक ट्वीट की कि हम आरओ के इलेक्शन में सुबह 6:30 बजे वो बैठे हुए थे, और बहुत जैसे एक बड़ी आपकी अचीवमेंट है कि भाई आप इंतज़ार में हैं और बड़ी आपकी रेजिलियंस आप दिखा रहे हैं। वो तो किसी भी एमएनए को अलाउड ही नहीं है आरओ के ऑफिस में इस तरह से बैठना। तो आप क्या कहेंगे? ये आप लोग भी तो जिसका ज्यादा जोर चलता है वो आगे निकल जाता है। पहले मैं जरा स्कोर कार्ड जो फवाद ने दिया वो जरा आपके सामने पेश कर दूं। उन्होंने बोला जी इंटीरियर मिनिस्ट्री फेल। उन्होंने कहा पंजाब गवर्नमेंट ये डीएसपी से लेके चाहे वो होम डिपार्टमेंट हो चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो फेल, और उन्होंने कहा फड़का भी दें। ये भी नहीं, ये नहीं सिर्फ कहा कि फेल है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल इलेक्शन कमीशन सही कर रहा है, इसको फड़का दे। तो 2 मिनिस्ट्रियां उन्होंने फेल की, एक आपने कर दी शुरू में इन्फॉर्मेशन वाली, आपने कहा फेल। मैंने ये कहा कि फवाद जिस मिनिस्ट्री में भी आते हैं बड़ा अच्छा काम करते हैं। ये तो मैं भी मानता हूँ, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन स्कोर कार्ड फवाद ने एफ दिए 2 वजारतों को, आपने एफ दिया या डी दिया 1 वजारत। जी चौधरी साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब का ये शौक नहीं जाता कि अपनी बातें करनी होती है लेकिन हिम्मत करके खुद कर करें। नहीं, ये मेरे भी दिल की आवाज है, मैं भी इनको एफ ही दे रहा हूँ जिनको आप एफ दे रहे हैं, तो मेरा कंसेंसस है आपके साथ। अब मैं क्या करूँ इस मामले में? वो मेरा शिबली भाई है, इस वजह से मैं एफ नहीं दे रहा इन्फॉर्मेशन को, तो वो उन्होंने दे दिया, जो आपकी प्रोग्राम की मेजबान है उन्होंने एफ दे दिया, तो सारी मिनिस्ट्रियां तो फेल हो गई। सबसे मैं तो ये कहती हूँ फवाद चौधरी साहब, पहले आप रिस्पॉन्ड कर लें। नहीं, इसमें रिस्पांस क्या करना है? अब आपका एफ उसको ग्रेड बदलवाने के लिए आपने एप्लीकेशन डाली है। मेरी तरफ से तो जीएच दे बस रहने दे। फिर उन्होंने जो कहा मैंने एंडोर्स, देखें जो मेरे भाई ने कहा मैंने 2 दफा एंडोर्स कर दिया, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ आपकी बात की। तो देखें बात यह है कि रात को फॉर्म 45 जो इशू हुए जो हमारे लोगों के पास थे, दूसरी तरफ से फॉर्म 45 नहीं आ रहे थे, ठीक है। हमें इलेक्शन रिजल्ट लेना होता है, वरना इलेक्शन में हमेशा इन्हीं तरीका कार से धांधली होती है, आपको तो पता ही है। और इसी वजह से ये पहले 2018 में हुई है, या मैं उस वक्त में भी हुई है, 8 में भी हर दफा हुई है। देखें 2013 में तो मैं सियासत में ही नहीं था, लेकिन यही तो भी फवाद चौधरी साहब बात कर रहे थे ना कि आप सियासत में नहीं थे, तो ये जमातों ने जो कुछ किया आपको नहीं पता। मैं ये समझता हूं कि 2018 में भी इसी तरह फोन्स रात को जब आरटीएस बैठ गया, 2 ट्रांसमिशन सिस्टम थे इलेक्शन के, दोनों बैठ गए इत्तफाकन, जिस तरह इस दफा धुंध आ गई इत्तफाकन,
تو اس وقت بھی صرف وہی لوگ اپنا الیکشن کا جو رزلٹ لے سکے تھے وہ کامیاب ہوئے. تو اس وجہ سے ہمارے لیے یہ بہت زیادہ ضروری تھا کہ ہم بولیں بھئی وہ کدھر ہیں آپ کے لوگ, ہم کس سے پوچھیں. تو آپ لوگ اس لیے آر او آفس چلے تو آپ کے خیال میں ہمیں گھر جا کے سو جانا چاہیے تھا, وہ جب مرضی آ جاتے. نہیں, لیکن قانون کی پاسداری کی جی تو بات قانون کرنی کی چاہیے نا. پاسداری یہ ہے کہ جب آپ کا پریزائڈنگ افسر غائب ہو جائے, دھند میں وہ بھگ سے اڑ جائے, تو پھر آپ نے جا کے نہیں فریاد تو کرنی ہے یا نہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ہار جاتے خاموشی سے, آپ کو کیا ضرورت تھی فریاد اٹھانے کی. یہ باتیں آپ تک پہنچی اس وجہ سے کہ وہاں پہ جا کے فریاد کی گئی کہ یہ 20 لوگ کدھر ہیں اور یہ آپ کا فون کیوں نہیں اٹھا رہے. جب فریاد کی گئی تو فون کیے گئے نا. یہ تو اس میں تو قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں آپ کا الیکشن کمیشن خود بھی جواب دہ ہے, اس میں پنجاب کی انتظامیہ بھی جواب دہ ہے. تو آئین کہتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ طاقتیں ہیں, وہ ایڈمنسٹریشن کہہ رہی ہے جا بھاگ جا, کوئی طاقت نہیں. میں تیرا فون ہی نہیں اٹھاتا. یہ دیکھیں اتنی اسپائن لیس ایڈمنسٹریشن ہے, یہی بات ہے. اور اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں اسپائن فل, یعنی آئین جو کہہ رہا ہے اس کے کوئی خود سے آئین پہ آپ کھڑے. آپ کمال کر رہی ہیں, یعنی آپ یہ سمجھ رہی ہیں, بہت ہی بھولے پن کی آپ نے بات کی ہے. اگر کوئی شخص آئین کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا, الیکشن کمیشن نے اسی لیے ان کو پوچھا. پرائم منسٹر صاحب سپریم کورٹ چلے گئے آئین کے اوپر سے چھلانگ مار کے. یہ کون سے پرائم منسٹر کی آپ نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ یہ آپ تو کہہ سکتی ہیں. سپریم کورٹ میں جناب حملہ کس نے کیا تھا فواد چودھری صاحب؟ یہ آپ کہہ سکتی ہیں, پہلے میری بات سن لیں. اس وقت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مقدمہ پیش کیا وہ یہ ہے کہ آئین کی 226 صاف کہہ رہی ہے کہ کون سے الیکشن کس طریقہ کار سے ہوں گے. میں نے آپ سے کہا کہ نظریہ ضرورت والی ڈاکٹرن کو استعمال کرتے ہوئے ایل ایف او کی جستجو کے اندر یہ آرڈیننس دے کے پہنچ گئے سپریم کورٹ. اور آپ نے پھر سنا بھی سندھ ہائی کورٹ کے جو وکیل تھے بار ایسوسی ایشن کے, انہوں نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہا یہ آرڈیننس لے کر آئے ہیں, آپ سے مشورہ نہیں مانگ رہے, انڈورسمنٹ مانگ رہے ہیں. انڈورسمنٹ مانگ رہے ہیں آپ سے, کس چیز کی انڈورسمنٹ مانگ رہے ہیں؟ آئین کے اوپر سے جانے کی انڈورسمنٹ مانگ رہے ہیں. دیکھیں یہ مناسب نہیں, آئین میں ترمیم کی بات ہوگی نا, یہ مناسب نہیں ہے. طریقہ کار وہی ہے جو فواد صاحب بھی اکثر کہتے ہیں اور میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کمیٹیوں میں لائیں, اس کو وقت دیں, ڈیبیٹ کریں. بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں, پارلیمان افیکٹو ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد پھر ایک کنسنسس نواز شریف صاحب تو خود بھی پارلیمان نہیں آتے تھے اس طرح سے. عمران خان صاحب نے آتے ساتھ کہا, وہی میں کہہ رہی ہوں, عمران خان صاحب نے آتے ساتھ کہا کہ میں ہر بدھ کو آیا کروں گا پارلیمان, لوگوں کے سوالوں کے جواب دیا کروں گا. تو نہ ماضی میں پارلیمان کا وہ نہیں کہا تھا, انہوں نے بدھو کہا تھا, بدھو میں آیا کروں گا پارلیمان میں. آپ نے بدھ سمجھا, یہ آپ کی اپنی تشریح ہے کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس آپ 2.5-3 سال کا دیکھ لیجئے. انہوں نے یہ کہا تھا, آپ کلپ چلائیں تو آپ کو زیر لب سنائی دے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں بدھو. سر ہمیں تو ہر حکمران نے بدھو ہی بنایا ہے, ہمیں تو ہر حکمران نے بدھو ہی بنایا ہے. فواد چودھری صاحب آپ سے کلوزنگ ریمارکس چاہوں گی. مصدق ملک صاحب کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے عوام کو بدھو بنا دیا ہے اور اپنی لیڈرشپ جو ہے ان کی وہ ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھو 2-3 باتیں ڈاکٹر صاحب نے کی ہیں. پہلے تو یہ پی ایم ایل این کا فیوریٹ بات ہے کہ آر ٹی ایس جو ہے وہ فیل ہو گیا 2018 میں. لیکن آپ اور میں اگر اب ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کہ کن حلقوں میں آر ٹی ایس فیل ہو گیا تو جواب ہوگا ڈاکٹر صاحب کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ کن حلقوں میں آر ٹی ایس فیل ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے جو الیکشن پٹیشنز فائل کی ہیں وہ 11 ہیں پورے پنجاب میں, اور پی ٹی آئی نے جو ہے وہ 13 الیکشن پٹیشنز فائل کی ہیں. اور جو الیکشن پٹیشنز فائل ہوئی ہیں ان میں سے ایک بھی الیکشن پٹیشن اس بیس پہ نہیں ہے کہ آر ٹی ایس سسٹم جو ہے وہ آپ کا فیل ہو گیا. تو لہٰذا یہ ایک میڈیا کے لیے تو انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہے ڈاکٹر صاحب اینڈ کمپنی میں نے, بٹ فیکٹ ہے کہ آپ تھوڑا سا جب اس کے پیچھے جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایکچولی دے آر بلیٹنٹلی لائنگ. دوسری بات یہ جو آرڈیننس کی کر رہے ہیں, دیکھیے سپریم کورٹ سے, اور یہ ملیحہ نے کوشش کی آپ کو سمجھانے کی لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی, یہ ایڈوائزری جورسڈکشن ہے آرٹیکل 186. کنفیوژن یہ ہے کہ جو لا ہے وہ بتاتا ہے کہ پروسیجر کیا ہوگا الیکشن کا, اور الیکشن کا پروسیجر جو ہے وہ آئین میں نہیں دیا گیا. اب اٹارنی جنرل صاحب کی رائے یہ ہے کہ چونکہ پروسیجر لا میں دیا گیا ہے تو امینڈمنٹ جو ہے وہ لا کے تحت ہونی چاہیے. اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کے اوپر اور کیبنٹ نے کہا کہ دیکھیں آرٹیکل 226 کہہ رہا ہے کہ الیکشن سیکرٹ ہونے چاہیے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پروسیس جو ہے وہ ہونا چاہیے لا کے تحت. تو آپ سپریم کورٹ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے امینڈمنٹ لانی ہے تو کیسے لانی ہے.
ان دا مین ٹائم اکتوبر 29 کو حکومت نے یہ بل پیش کیا اسمبلی کے اندر، اور ایک بھی دن پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اس کے اوپر بحث کی کمیٹی میں، اور ادھر ضرورت محسوس نہیں کی کمیٹی کو کیا ہی نہیں جس دی. کی وجہ سے کہ یہ جو اپنا بل ہے اس کے اوپر اب فیصلہ جو ہے یہ کر رہی ہے سپریم کورٹ کر رہی ہے. اور سپریم کورٹ کا یہ جو لا ہے اس میں بھی شروع میں ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے، یہ جو قانون ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تابع ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ساری یہ جو پارٹیاں ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، ان میں تھوڑی سی بھی ایک اصلاحات کی آگے بڑھنے کی گنجائش ہوتی ہے تو اس قانون کو سپورٹ کرتے. لیکن انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ ایگزیکٹلی وہی لا ہے جو 2015 میں پی ایم ایل این لا رہی تھی، 2006 میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے اس پہ سائن کیا ہوا تھا، اور اب آ کر کے یہ بدل گئے ہیں. لہٰذا ان کا بیسکلی مقصد تو صرف ایک ہے، ہمارے 8 کیسوں میں ہمیں ریلیف دے دو، باقی جو مرضی کرو. آپ بھی یہ سارے جو ہے لائن میں لگے ہوئے ہیں ریلیف کے لیے، ہمیں کیسوں میں ریلیف دے دو، این آر او دے دو، اللہ اللہ خیر سے. نہیں جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن آپ بس ہاں نا ہمیں جواب دے دیں کہ کوئی ریلیف کے طلبگار ہیں آپ چودھری صاحب سے، آپ اگری کرتے ہیں؟ چودھری صاحب کیس کو کیا ریلیف دے سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے. چودھری صاحب کو اگر پرائم منسٹر کہیں لگائیں یا کم از کم چیف منسٹر لگائیں تو پھر میں کوئی طلبگار ہوں گا کہ چودھری صاحب کو ہی پروگرام دے اینڈ تک انہوں نے سی ایم بنوا کے جانا ہے. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. سینیٹر مصدق ملک صاحب، فواد چودھری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. پاکستان زندہ باد.